सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल के इस खसूसी पॉडकास्ट मिडल ईस्ट मैचेस के साथ मैं हूं शौजब अस्करी। 13 जुलाई 2025 शाम में से फिरका वाराना तशद्दुद की खबरें एक बार फिर से आना शुरू हुई। अब की दफा शाम में लड़ने वाले गिरोह शामी दुरूज और मकामी अरब बदूद। ये तनाज़ा ऐसे शुरू हुआ था कि किसी एक बड़े दुरूज़ ताजिर को अगवा किया गया और उसके बाद से फ़साद और बदअमनी शुरू हुई। और 15 जुलाई को इसराइल इस तनाज़े में इस बहाने के साथ कूद पड़ा कि हम इसराइल और शाम की सरहद पर दुरूज़ अक़लियती बरादरी की हिफाज़त करना चाहते हैं, और चूँकि शाम में दुरूज़ महफूज़ नहीं है, इसलिए इसराइली अफ़वाज और रियासत उनकी हिफाज़त करेंगे। फिर इसराइल दुरूज़ों की हिफाज़त के बहाने में इस कदर आगे चला गया कि उन्होंने 16 जुलाई को दमिश्क में वज़ारत दिफ़ा की इमारत को निशाना बनाया, तबाह किया। ये पिछले 1 साल में इसराइल की तरफ से शाम पर की जाने वाली सबसे संगीन बमबारी थी। याद रहे, गुज़िश्ता साल सितंबर-अक्तूबर में जब शाम पर काबिज़ बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हुआ था, तो उसके अगले चंद महीने तक मुसलसल इसराइली अफ़वाज ने शाम पर बमबारी की थी और उसके नतीजे में शाम के तमाम तर फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया था। शाम अभी तक बदअमनी, खाना जंगी और लॉलेसनेस का शिकार है, और इस सारे तनाज़े के अंदर इसराइली फ़ौज का हमला आवर होना और दमिश्क से महज़ चंद किलोमीटर तक पहुँच जाना, ये सारी सूरत-ए-हाल हम जैसे लोगों को, जो लोग इस तनाज़े से दिलचस्पी रखते हैं, मजबूर कर रही थी कि वो इसकी जाँच करें और देखें और समझें कि ये सब वहाँ क्या हो रहा है, और किसी ऐसे माहिर शख्स को इस सारे बातचीत के लिए मदऊ करें जिनका फ़ोकस शाम पर हो। और बाकी मशरिक़ वुस्ता तनाज़े की चूँकि बहुत सारी तहें हैं, लिहाज़ा अगर हम किसी और नुक्ता इर्तिकाज़ से इस मसले को समझने की कोशिश करते, तो शायद हम किसी भूल-भुलैयों में पड़ जाते। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान खान साहब। आप पिछले 15 साल से शामी तनाज़े पर जाँच, निगाह और तहकीक कर रहे हैं, और आपकी तहरीरें और आपकी राय बहुत ज़्यादा बड़े तबके में मकबूल है। दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप शामी तनाज़े से इस कदर गहरी दिलचस्पी रखते हैं कि वहाँ की जो मकामी हसासियत है, आप उस तक से वाकिफ़ हैं, और इसके साथ-साथ आपका शाम में मौजूद उन लोगों से ताल्लुक़ है जो इस तनाज़े के बरह रास्त मुतासिरा लोग हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं उस्मान खान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमें वक़्त देने के लिए। वालेकुम सलाम शज़ुफ़ साहब, थैंक यू सो मच। और बहुत ही आपने इंट्रोडक्शन कराया, बड़ा अच्छा कराया। और मैं इसकी आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिइज़्निल्लाह। बिल्कुल। उस्मान भाई, सबसे पहले तो मैंने अभी एक अपने ऑडियंस के लिए पस मंज़र वाज़े किया है, तो हमें ज़रा ये सिर्फ़ बता दीजिए समझने के लिए, ये जो हालिया सवाल हमारा है, बिल्कुल कंटेम्परेरी, कि शाम, जनूबी शाम में ये जो कुछ हो रहा है, सुवैदा इलाके में, ये क्या है? इसकी नोइयत क्या है? इसमें कौन-कौन लोग मुलव्विस हैं, इन्वॉल्व हैं? और क्या इसके नतीजे में हम किसी नई जंग की तरफ शाम को जाता हुआ देख रहे हैं? जी, शज़ुफ़ साहब, बहुत अहम सवाल है। और आई आई लाइक द फैक्ट कि आपने स्टार्ट ही एक बहुत ही अहम पहलू से किया। जी बिल्कुल, एक नई जंग का ख़तरा तकरीबन सर पे मंडला रहा है, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो जारियत जारी है पिछले दिसंबर से, जब से बशार का तख्ता उल्टा है शामी बागियों ने, तो पे दर पे हमले भी हो रहे हैं। और कुछ ही घंटों बाद शाम के पास जितना भी उस टाइम असला, जो जहाज़ हो गए और बहरी बेड़े हो गए, वो सब इसराइल ने प्रीएम्प्टिवली तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर साउथ सीरिया के अंदर गोलान की पहाड़ियों से भी आगे की तरफ उन्होंने काफ़ी इलाकों पे कब्ज़े भी किए। दरा एक उनका बड़ा अहम शहर है शाम का, वहाँ तक आ गए और उसके करीब-करीब कुछ लोगों को अगवा भी किया। और आए दिन कुछ ना कुछ इसराइल की जानिब से जारियत भी और अ, ये हरकतें होती रहती। तो ये जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की, बिल्कुल ऐसी है कि द्रूज़ और जो बद्दू लोग हैं, उनके बीच में एक झड़प शुरू हुई, जो कि अब एक बहुत ही पेचीदा सूरत-ए-हाल इस वक़्त इख्तियार कर चुकी।
جس میں براہ راست طور پہ اسرائیل کود چکا ہے۔ اس میں ہمارے پاکستان کے ویورز کے لیے، ناظرین کے لیے یہ بات س سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دروز طبقہ ہے اس میں مختلف گروپس ہیں، جس میں ابھی جو ڈومیننٹ ان کا گروپ ہے، اس میں ایک صاحب ہیں جو کہ جن کی پیدائش وینزویلا میں ہوئی، اور وہ اس کے سردار ہیں جن کا نام ہے حکمت الہجری۔ وہ جو ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے بشار کے دور سے ہی بشار کے حامی رہے ہیں، اور جب شامی باغیوں نے بشار کا تختہ الٹا تو کافی سیرین سولجر، سیرین فوج کے جو ممبر تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کے سویدائے چلے گئے، اور حکمت الہجری کی جو ایک گروپ تھی اس کا نام ہے اس کے ساتھ ایک کونسل سی بنائی، ایک ملٹری ایک فیکشن بنایا ہے ہجری صاحب نے، اس کے اندر جوائن کر کے انہیں براہ راست طور پہ مزاحمت کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے، کر رہے ہیں، اور ٹرین بھی کر رہے ہیں، اور مطلب اپنی جو ان کی فوجی قابلیت ہے اس سے انہیں مستفید کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا میں بہت ضروری ہے کہ دروز کے اور بھی بہت گروہ ہیں، جس میں ایک صاحب ہیں لائث البلوس ان کا نام ہے، جن کے والد صاحب کو بشار کی فوجوں نے، بشار کے سیکیورٹی فورسز نے مار دیا تھا کافی عرصے پہلے، تو وہ اب ایک پرومیننٹ دروز لیڈر ہیں۔ اس کے علاوہ اور دروز لیڈرز ہیں جنہوں نے شام کی حکومت کے ساتھ، احمد الشارع صاحب کی حکومت کے ساتھ بالکل بات چیت کرنے پہ رضامند بھی ہیں، اور وہ اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ لیکن صرف یہ جو ہجری صاحب ہیں، یہ جتنا بھی اس ٹائم سویدہ میں قتل و غارت اور یہ جو نفسا نفسی اور عجیب صورتحال ہے، اس کے جو ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں وہ حکمت الہجری صاحب ہیں، اور جس کی پشت پناہی پہ اس وقت براہ راست اسرائیل ہے، اور یہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا یہ۔ تو ایک دلچسپ پہلو آپ کے اس جواب سے جو میں سمجھاؤں کہ کل تک بشار جو اسرائیل کے سب سے بڑے مخالف تھے اور مزاحمت کے محور کا ایک بہت اہم نقطہ یا کڑی تھے، ان کے وفادار فوجی اس وقت سویدہ میں اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لیے ہوئے ہیں، اور جو صاحب انہیں پناہ دے رہے ہیں یہ ہجری صاحب، یہ جی سویدہ میں دروز کمیونٹی کی ایک بڑی عسکری تنظیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب کی بار ان کی حمایت اسرائیل کی فوج کر رہی ہے، یعنی اسرائیل جی کی فوج ان فوجیوں کی یا اس وارلارڈ کی سپورٹ کر رہی ہے جو کل تک بشار الاسد کے حامی تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بشار الاسد اسرائیل کے بہت بڑے دشمن تھے، اتنے کہ وہ ایران کے بنائے ہوئے مزاحمت کے محور کی ایک بہت امپورٹنٹ کڑی تھے۔ یہی بات آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی، آپ نے جو بات کی وہ ایک عمومی طور پہ سمجھی جاتی چیز، لیکن اس میں جو ایک کمپلیکیٹڈ لیئر کو تھوڑا سا انپیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل ایران کی مزاحمت رہی ہے اسرائیل کے خلاف، حزب اللہ کی بھی رہی ہے، اور بشار کی بھی بظاہر تو رہی ہے، لیکن اگر آپ اسے انپیل کریں، تھوڑا سا انکور کریں، تو یہ آپ کی ناظرین کے لیے جان کے شاید انہیں حیرت بھی ہو، اور شاید مجھ سے وہ اتفاق نہ بھی کریں، کیونکہ جو پرومیننٹ اس پہ ڈسکورس ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جیسے انٹرویو سے پہلے تعارف میں ہی کہا کہ میں پچھلے 10-12 سال سے 15 سال سے شام پہ بہت گہری نظر اور میرے تعلق بھی ہیں، اور شامی لوگ شام سے باہر بھی اور شام کے اندر بھی، حلب میں، ادلب میں، اور بھی مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ ظاہر براہ راست تعلق بھی ہیں، اور ان سے میں سیکھنے کو بھی مجھے ملتا ہے۔ تو یہ بات ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ویسے تو بشار ہی پریزنٹڈ ہمسیلف ایز لائک دی ایکسس آف ریزسٹنس، جی، لیکن اندر کھاتے بشار نے اسرائیل کو ایک قسم کا ٹف ٹائم نہیں دیا، بلکہ آپ ایسا سمجھیں کہ ایک دوسرے کے لیے وہ بالکل ایسے تھے کہ بھئی آپ جو جو مرضی کرو، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور بشار نے نہ کبھی ڈائریکٹلی اسرائیل کے خلاف کوئی حملے کیے، اور نہ اسرائیل نے بشار کی افواج کے خلاف کبھی بھی ڈائریکٹلی حملے کیے۔ اسرائیل نے جب بھی شام میں پچھلے 10-12 سالوں میں حملے کیے ہیں، وہ ہمیشہ حزب اللہ کے ٹارگٹس پہ کیے ہیں، ایران کے القدس فورسز کے ٹارگٹس پہ کیے ہیں، لیکن بشار کی جو اپنی سیرین عرب آرمی کے ٹینکس ہو گئے، ان کے اسلحے کے ڈیپوز ہو گئے، کبھی بھی اس پہ اسرائیل نے باضابطہ طور پہ براہ راست اٹیک نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بشار اور اسرائیل ایک دوسرے کو ایک ان ایزی پیس تھی ان کے بیچ میں، کہ ہم ایک دوسرے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، لیکن ایک نیریٹو اس طرح کا پیش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے بہت سخت دشمن ہیں۔
تو مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بشار اسرائیل کے اس حد تک مخالف تھے کہ انہوں نے ایرانی پراکسی تنظیموں کو یا ایران کے جو فار فلنگ انٹرسٹس ہیں، جو ان کے دور دراز فلسطین اور لبنان میں جو ایرانی ریاست کے جو مفادات ہیں، ان کو وہ جگہ فراہم کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، ٹائم اور اسپیس دیتے تھے کہ آپ ہمارے علاقے کو استعمال کریں، اور دوسرے لفظوں میں آپ کی یہاں موجودگی میری حکومت کی مضبوطی کے لیے ہوگی۔ لیکن وہ ایرانیوں کے صف اول کے دشمن اسرائیل کو بھی یہ تاثر دے رہے تھے کہ آپ چاہیں تو میرے ملک میں ایران اور ایران کی حمایتی افواج کو نشانہ بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ جی، شام کی جو سرکاری فوج ہے اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ اور شام کی سرکاری فوج پچھلے 10-12 سالوں میں، جب تک بشار وہاں سے بھاگ نہیں گئے، شام کے باغیوں سے لڑ رہی تھیں، اور شام کے باغیوں میں شام کے اپنے لوگ بھی تھے، اور دور دراز غیر ملکی افواج یا غیر ملکی گوریلے اور لڑاکے بھی شامل تھے۔ اور پھر ان لڑاکوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے نصف درجن سے زیادہ ممالک تھے، ترکیہ بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا، قطر بھی تھا، جی۔ یو اے ای بھی تھا، ایران بھی تھا، اور نہ جانے امریکہ بھی تھا، اور خود اسرائیل بھی تھا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو اتنی کمپلیکیٹڈ لڑائی میں آپ کی دلچسپی ہے، میرا جی، تجسس بہت زیادہ ہے کہ اس دلچسپی کی وجہ کیا ہے، لیکن میں اپنے تجسس کو فی الحال ذرا روک کے رکھتا ہوں، اور آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو کچھ سویدا میں ہو رہا ہے، اسے آپ اگلے چند مہینوں یا 1 سال میں کس طرح کی صورتحال میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور لیکن فیوچر میں مستقبل میں کیا ہوگا؟ شام جیسے پیچیدہ ملک میں، خاص طور پہ جو اسرائیل کے ساتھ یہ علاقہ بہت قریب اس کا بارڈر لگتا ہے، تو کچھ کہنا اس طرح سے حتمی طور پہ بہت مشکل ہے، لیکن اس میں جو شام کے صدر ہیں احمد الشرا صاحب، انہیں بہت ہی سینسٹیولی یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ جب شام کی افواج نے پیش قدمی کی کوشش کی سویدا میں، تو اسرائیل نے دمشق میں حملہ کیا، اور ان کے محل کے قریب بھی حملہ کیا، ڈیفenس منسٹری پہ ایک ٹارگٹ کیا، جو کہ ایک ڈائریکٹ سگنل تھا اسرائیل کی طرف سے کہ میرے جو جن دروز لوگوں کو میں پشت پناہی کر رہا ہوں، ان کے ساتھ آپ نے باضابطہ طور پہ ٹاکرا نہیں کرنا۔ اور اس کے پیچھے پھر ڈپلومیسی انوالو ہوئی، جس میں ترکی بھی شامل تھا، سعودی بھی شامل۔ امریکہ بھی شامل تھا، جی، سعودیہ بھی شامل تھا، امارات بھی شامل تھا۔ تو بہت ہی پیچیدہ قسم کی ڈپلومیسی پچھلے 7-8 دنوں سے اس پہ ہو رہی ہے، جس کے بعد اب جا کے کچھ حد تک چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے۔ اگر کیونکہ ایسی بھی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ شام کی فوجوں کی طرف سے کچھ آ، افسوسناک واقعے بھی ہوئے ہیں، جس کو میں حتمی طور پہ نہ اگری کر سکتا ہوں نہ ڈس ایگری، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ رپورٹس، لیکن ایسی کچھ رپورٹس مل بھی رہی ہیں۔ تو احمد الشرا صاحب کو بہت ہی ایک سینسٹیولی، ایک ایک سمجھدار صدر کے طور پہ اس چیز کو ٹیکل کرنا ہو، کیونکہ اگر اسرائیل کو وہ کھیلنے کی اجازت دیں گے تو باضابطہ براہ راست ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اسرائیل پچھلے جب سے بشار کا تختہ الٹا ہے شامی باغیوں نے، یہ چاہ رہا ہے کہ اسے کوئی جواز ملے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے شام میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ شام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ، ایک یونیفائڈ کنٹری کی طرح، ایک ایسا ملک جس کی سوورینٹی پورے علاقوں میں ہو، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ اور ابھی تک تو جو بھی شرح صاحب نے کیا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، اور ڈپلومیسی ان کے ساتھ جاری ہے۔ امریکہ کے صدر اور ابھی جو ایک امبیسڈر ہیں ٹام بیرک صاحب اس خطے میں، انہوں نے کافی حد تک اسرائیل پہ تنقید بھی کی ہے، اور شام کے نیریٹو کو سپورٹ کیا ہے، سعودیہ نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ تو ابھی تک تو ڈپلومیسی سے کام چل رہا ہے، لیکن اگر یہ کائنیٹک چیز ہو جاتی ہے تو پھر معاملات ہاتھ سے آگے نکل جائیں گے، لیکن فی الحال اس طرف یہ سلسلہ جاتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن کچھ کہنا حتمی طور پہ بہت مشکل۔ بالکل ٹھیک۔ تو شامی حکومت کو، یعنی احمد الشرا صاحب کی حکومت کو، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے شام کو جغرافیائی طور پر ایک وحدت کے طور پر متحد کرنا، ایک ایسا ملک بالکل، جو ترکی کی سرحد سے لے کر
عراق اور سمندر اور اسرائیل سوائے گولان کی پہاڑیوں کے اس علاقے کے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے اور جسے انٹرنیشنل لا اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے اکثر ممالک شام کا مقبوضہ علاقہ سمجھتے ہیں، باقی سارے شام پر دمشق سے ایک مرکزی حکومت قائم کرنا، یہ ان کا پہلا چیلنج ہے اور یہ ان کا پہلا مقصد ہے جسے وہ بارہا بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد کسی آئین کی طرف جانا یا آزادانہ انتخابات کی طرف جانا، تو یہ جو سب سے بڑا سیکیورٹی کا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا جو چیلنج احمد شرح کو درپیش ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ شام کو ایک متحد وحدت کے طور پر قائم کر سکتے ہیں اگلے کچھ مہینوں میں؟ جی یہ ابھی تک تو احمد الشرح صاحب نے جو کارڈز پلے کیے ہیں بہت سمجھداری سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اگر آپ نوٹس کریں پچھلے کافی عرصے سے جب سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی شام کے ایسے علاقے ہیں جہاں جو دمشق کی فوج ہے اس کا باضابطہ طور پہ اگر کنٹرول نہیں بھی ہے تو ان علاقوں کے ساتھ جو بھی وہاں تنظیم ہے اس کے ساتھ صلح کے ساتھ بغیر جنگ لڑے ایک کوئی معاہدہ طے پایا جائے۔ یہ احمد شرح صاحب کی کوشش رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، جس میں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ایس ڈی ایف ہیں، ایک بہت بڑا گروہ ہے شام میں جس کو مظلوم عبدی صاحب سیرین ڈیموکریٹک فورسز جسے مظلوم عبدی صاحب لیڈ کرتے ہیں، جس میں میجورٹی شام کے کرد لوگ ہیں، جس میں عرب بھی شامل ہیں لیکن میجورٹی ان میں کرد لوگوں کی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ابھی تک معاملات تو کافی اچھے چل رہے ہیں لیکن مظلوم عبدی صاحب کی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ تشویشناک ہیں، کیونکہ کیونکہ انہیں بھی پشت پناہی رہی ہے، اسرائیل کی بھی رہی ہے لیکن زیادہ امریکہ کی بھی رہی ہے۔ لیکن ابھی ابھی تک جو دمشق کے فیور میں چیز جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ شام کے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کی وحدت جو ہے وہ باقی نہ رہے، کیونکہ امریکہ نے کچھ ایسی بہت کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ وہ جس طرح عراق میں ایک آزاد تقریباً نسبتاً آزاد کردستان علاقہ ہے جسے وہاں کے کرد لیڈ کرتے ہیں، جس میں برزانی فیملی شامل ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی تجربہ شام میں دہرایا جائے۔ اسی لیے ایس ڈی ایف پہ بہت پریشر امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور ابھی امریکہ نے اسرائیل پہ بھی دباؤ ڈالا ہے کہ یہ جو دروز علاقوں میں سویدا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے کنٹرول کیا جائے تاکہ شام کی سالمیت برقرار رہے۔ جتنے بھی ملک ہیں جو کہ شام کی اس ٹائم ایلائز سمجھے جائیں گے، جس میں ترکی سر فہرست ہے، سعودیہ ہے، امارات ہے، کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ شام کے حصے بکھرے ہو جائیں یا بالکنائزیشن ہو جائے شام میں، یا جس طرح لیبیا کا ایک ماڈل اس ٹائم چل رہا ہے کہ وہاں 2 حکومتیں ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہ رہے۔ وہ ایک دمشق سے ہی ایک ایسی حکومت چاہ رہے ہیں کہ جس کا کافی حد تک ایک اثر و رسوخ ہو، بے شک کمپلیٹلی اس طرح سے کنٹرول بے شک نہ بھی ہو، لیکن کچھ اٹانومی دے دی جائے کچھ علاقوں کو، جیسے سویدا کا ہو گیا، یا ایس ڈی ایف کے ساتھ کچھ اس طرح سے ڈیل ہو جائے کہ ان کے ساتھ معاملات بغیر جنگ کے طے پا جائیں۔ اور ابھی تک تو فیصلے جتنے بھی رہے ہیں وہ کافی پازیٹیو جا رہے ہیں اس سائڈ پہ، اور ابھی تک تو میرے نزدیک یہ لگ رہا ہے کہ شام کی سالمیت برقرار رہے گی۔ عثمان بھائی، ترکی اس سارے معاملے جی میں کردوں کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا جہاں وہ مسلح تنظیم کے طور پر باقی رہ سکیں، اور ہم نے جی دیکھا ہے کہ ترکی اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا ہے کہ سب سے بڑی مسلح تنظیم پی کے تھی، اور پی کے جو گوریلا ہیں وہ لیڈر، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ مزید جنگ نہیں لڑیں گے، اور ان کے ہزاروں جو لڑاکے ہیں انہوں نے اپنے ہتھیار وہ ہیں وہ ڈال دیے ہیں اور وہ لڑائی سے ہٹ گئے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایس ڈی ایف پر بھی ترکیہ کا پریشر آئے گا؟ کیونکہ شام میں بشار کی حکومت کے خاتمے کے چند دنوں کے بعد جب حقان فیدان آئے تھے دمشق اور احمد الشرح سے ملے تھے، اور غالباً وہ پہلے غیر ملکی رہنما تھے جو انہیں ملنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم شام کی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ترکیہ کی سرحد پر موجود مسلح کردوں کو غیر مسلح کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کوشش میں ترکیہ ان کی مکمل حمایت کرے گا، وہ چاہے فوجی ہی کیوں نہ ہو۔ جی دیکھیں اس میں شام کی جو گورنمنٹ ہے دمشق میں اور مظلوم عبدی صاحب جو ہیں، ان میں جو ابھی جس چیز میں ایک اختلاف کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دمشق کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ایس ڈی ایف
सीरियन जो आर्मी है उसके अंदर हम बाज़ाब्ता तौर पे ज़म हो जाए, लेकिन एसडीएफ ये चाहती है कि उसका एक तशख़्ख़ुस अलग से बरकरार रहे, ताकि वो अपने आप को वो एक एसडीएफ की ब्रांड किसी तरह से बरकरार रख सकें। लेकिन आप हम हमारे पाकिस्तान के नाज़रीन को भी समझना चाहिए कि आप इस तरह के फाइटर्स को एक अलग आइडेंटिटी के साथ एक इतने बड़े मुल्क में नहीं अलाउ किया जा सकता, उन्हें ज़म होना पड़ेगा शाम की अफ़वाज के साथ, और ताकि जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है शाम की, वो बरकरार रहे, और दमिश्क की जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो उन इलाकों में भी जा सकें जहाँ इस टाइम एसटीएफ का होल्ड है, और जो कि तकरीबन 15 से 20% शाम का इलाका बनता है, जो कि दमिश्क के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और वहाँ एसटीएफ की आप ऐसे ही समझ लें कि वहाँ एसटीएफ की हुकूमत है, वहाँ शाम का असर और रसूख नहीं है। जी, और इस टाइम एसडीएफ पे प्रेशर तुर्की से ज़्यादा अमेरिका की तरफ से है कि वो दमिश्क के साथ डील करे और शाम की इंटीग्रिटी बरकरार रहे, और ये बाइफरकेशन ना हो, कोई बाल्कनाइज़ेशन ना हो, क्योंकि जो अमेरिकी फ़ौजें इस टाइम मौजूद हैं, अमेरिका शाम छोड़ के जाना चाह रहा है, क्योंकि ट्रंप का कोई इरादा नहीं है कि नेशन बिल्डिंग में, जैसे कि आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से भी काफ़ी अर्से पहले पुल आउट उन्होंने कर लिया, और वो नहीं चाहते कि शाम में भी वो इन्वॉल्व रहें। वो चाहते हैं कि शाम के फ़ैसले जो हैं वो दमास्कस की गवर्नमेंट के साथ मिल के तय पा जाएँ, और इसमें कोई मज़ीद गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही एसडीएफ को मिलेगी। और ये मज़लूम अब्दी साहब के ऊपर नाउ द ओनस इज़ ऑन हिम कि वो श्रूडली इस चीज़ को लेके चलें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर यहाँ खाना जंगी के इम्कान भी हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है, और दिस इज़ हाउ इट इज़। जी। हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप अहमद शरा से मिले हैं और हमने सुना है कि जी, अमेरिका की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो शाम पर आयद इक्तसादी पाबंदियां हटा देंगे, बल्कि उन्होंने हटा दी हैं। इस तरह का जी, ऐलान ट्रंप ने किया। फिर हम देख रहे हैं कि तुर्किया, कतर, यूएई, अमारात, सऊदी अरब, अमेरिका, ये जो खित्ते और आलमी सतह के बड़े ममालिक हैं, ये अहमद शरा की हुकूमत के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। तो खित्ते के अरब ममालिक तो हट के अगर अमेरिका शाम की मौजूदा सेटअप हुकूमती सेटअप के साथ खड़ा नज़र आता है, तो ये बहुत बड़ी किसे कहते हैं ना गारंटी और एश्योरिटी है कि जी, जुलानी की हुकूमत बरकरार रहेगी। अमेरिका ये चाहता है कि वो रहें वहाँ और वो उनकी क़ियादत में ही नया आइनी निज़ाम तश्कील पाए और उन्हीं की क़ियादत में नया जमहूरी सेटअप जो है वो तश्कील पाए। और चूँकि मोहम्मद जुलानी लिबास में और मेल मुलाकात में अफ़गान तालिबान की तरह वो जो एक रिवायत परस्त या रिवायत पसंद अ, इस्लाम पसंद मज़हबी लोगों का तशख़्ख़ुस होता है, वो उससे हट कर अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो वो अपने आप को मकबूल बना रहे हैं। जी, आपकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि शाम एक जोग्राफ़ियाई वहादत के तौर पर कायम रहे और शाम के फ़ैसले दमिश्क से किए जाएँ। अमेरिका जी, के ही सदर ट्रंप ने 2017 में अम, फ़लस्तीनी मिशन ख़त्म किया, तेल अवीव में जो उनकी एम्बेसी थी और फिर उस एम्बेसी को बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया और वो एम्बेसी की कुछ इमारत मशरिकी बैतुल मुक़द्दस के उस इलाके में वाक़ है जिसे मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनना है। सो ट्रंप की इंतज़ामिया और उनके बयानात और उनके इक़दामात ये ज़ाहिर करते हैं कि वो किसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में संजीदा तो क्या सुनने की हद तक तैयार नहीं। ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने अपनी पहली सदारत में गोलान की मकबूज़ा पहाड़ियाँ, जिन्हें शाम में चाहे वो कोई भी हो, शाम का हिस्सा मानते हैं और दुनिया में सिवाय अमेरिका और इसराइल के बाकी तमाम दुनिया उसे शाम का हिस्सा मानती है। खुद यूनाइटेड नेशंस पर मौजूद आलमी कानून शाम की गोलान की पहाड़ियों को शाम का हिस्सा मानता है और इसराइल को काबिज़ रियासत मानता है। तो एक ऐसी गैर मुंतखब फ़ौजी बाग़ी हुकूमत जो बज़ोर ताकत दमिश्क पर काबिज़ हुई हो और फिर अमेरिका उसके रास्ते से सारे रोड़े जो और रुकावटें जो हैं वो हटा रहा हो और क्या अमेरिका अहमद शरा पर ये दबाव डाल सकता है कि इस सारी रियायत के बदले में जो आपको दी जा रही हैं, आप गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल का हक़ ए सॉवरेनिटी तस्लीम करें और वो क्या ऐसे तस्लीम कर लेंगे?
جی دیکھیں، اس پہ بہت زیادہ گفت و شنید ہو رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، اور ایران کے جو اثر و رسوخ میں میڈیاز آرگنائزیشنز ہیں، اور اس طرح کے، اور جو بشار کے حامی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں کافی، وہ پچھلے کافی عرصے سے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ احمد الشرع کی جانب سے گولان ہائٹس کے اوپر، ان پہاڑیوں کے اوپر جو کنٹرول ہے شام کا، وہ مطلب اسرائیل کا اس کے اوپر جو آکوپیشن ہے اسے تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن ایسا آن دا گراؤنڈ اور ان کی پالیسی سے ایسا بالکل نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احمد الشرع کا جو ایک نام ہے جولانی، وہ گولان کی پہاڑیوں سے ہی نکلا ہے، اور وہیں کے باشندے ہیں، تو وہ اپنے ہی علاقے پہ، یہ بالکل ایسے ہو اگر ہم پاکستان کی اصطلاح میں دیکھیں کہ کوئی کشمیری پاکستان کا صدر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے، اور وہ کشمیر کو تسلیم کر لے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے، جو کہ سننے میں ہی ایک بہت ہی ایک پرپوسٹرس سی بات لگتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آ، شام میں گولان ہائٹس ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، جیسے ہمارے لیے کشمیر ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، آذربائیجان کے لیے نگورنو کراباخ ایک اس طرح کا بہت سینسٹیو ٹاپک تھا۔ تو اس پہ اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنی بہت ہی پری میچور ہے، اور امیچور ہے کچھ ایسے میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے، بغیر اس چیز کی ان ڈیپتھ اس میں پڑے بغیر، کیونکہ بے شک آپ کی بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ امریکا فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے شام کو، سینکشنز لفٹ کر لی گئی ہیں، اور دماسکس کو سپورٹ بھی مل رہا ہے ریاض سے، ترکی سے، یو اے ای سے، اور امریکہ کی طرف سے بھی، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ احمد الشرع جو ہیں وہ ایک کوئی امریکن پپٹ بن چکے ہیں کہ وہ ہر چیز ان کی منمانی کریں گے۔ ایک انہوں نے اپنی پالیسی لے کے چلنی ہے، اور ہی از ریپرزینٹیو ٹو ہز اون پیپل، کیونکہ اگر فرض کریں وہ مان لیتے ہیں تو شام کے اپنے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے شام کے لیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کیا شام وہ واپس لے پائے گا، اس پہ ہم آگے جا کے بحث کر سکتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس کے اوپر اپنا قبضہ بہت مضبوط کیا ہوا ہے، اور اسرائیل کے لیے وہ ایک بہت اسٹریٹجک علاقہ بھی ہے، وہاں کا پانی بھی، اور وہاں کی جو اونچائی ہے اس سے وہ حملے کر سکتا ہے اسرائیل تو وہ کبھی بھی واپس نہیں کرے گا بغیر کوئی جنگ ہارے، اور شام میں اس ٹائم کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ کر کے وہ پہاڑیاں واپس لے کے۔ تو ڈپلومیسی کے ذریعے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے احمد شرع کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، اور شام کے اتحادیوں کی جانب سے، لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو بہت ہی ایک پرپوسٹرس بات ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر امریکہ احمد الشرع پر گولان کی پہاڑیوں سے متعلق کوئی پریشر ڈالتے بھی ہیں تو شامی عوام شاید اس طرح کی کسی سفارتی پیش رفت کو خوش آمدید نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اسے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کریں گے۔ عثمان بھائی، ایک سوال جو کافی لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا اور جو میرے ذہن میں بھی ہے، وہ یہ کہ شامی دروز اور شام کے کرد ہیں تو شامی، اور ان کی جڑیں بھی شام میں ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیل ان کی حمایت کیوں کرتا ہے، اور ان برادریوں میں اسرائیل کے ساتھ ایک قسم کی پسندیدگی کے جذبات کیوں پائے جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پچھلے 80 سالوں سے جو کچھ خطہ عرب میں کر رہا ہے، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو باقی ہمسایہ ممالک کے ساتھ کر رہا ہے، اسے کوئی خیر خواہ دوست تو نہیں سمجھا جا سکتا کسی کا بھی۔ لیکن جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروز یا کرد، آپ کی گفتگو سے بھی ہمیں یہ سننے کو ملا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دروز اور کرد اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اور اسرائیل ان کی حمایت کرنے کے لیے جنگ تک کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ آخر اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیے، ہمیں شوزف صاحب یہ اس بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جغرافیائی طور پہ، اور اس کے آس پاس سارے بڑے ملک ہیں، عراق ہو گیا، شام ہو گیا، مصر ہو گیا، اردن بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پھر سعودی عربیہ ہے، پھر اور پیچھے جا کے ہمارے خطے میں آ کے ایران بھی ہے۔ تو پچھلے 10 20 30 سالوں سے اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی مضبوط مسلمان ملک ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈیسٹیبلائز کیا جائے، ان کی حکومتوں کے تختے الٹے جائیں، اور اگر تو بالکنائزیشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہو جائے۔ اب جیسے صدام حسین تھے،
ان کے دور حکومت میں عراق ایک بہت مضبوط طاقت تھی، لیکن اب عراق کا کوئی حال نہیں ہے۔ ایک لوٹی پوٹی سی حکومت ہے بغداد میں، جو کہ ایران کے کافی حد تک ماتحت ہے، امریکہ کی بیسیں بھی ہیں عراق میں، ٹھیک ہے، اور کرد بھی ہیں، جو عراق میں بھی کرد ہیں، ان کا بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو برزانی فیملی ہے۔ تو مصر کے ساتھ ویسے اچھے تعلقات اسرائیل کے ہیں، اردن بھی ایک گارنٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اسرائیل کا۔ تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ شام ایک مضبوط ملک بن کے ابھرے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، جو اس کا ایک اثر و رسوخ ہونا چاہیے، ایک اتنے بڑے اہم ملک کا ہونا چاہیے۔ تو اس کو پری ایمپٹیولی ویک کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اس کے پاس یہ آپشنز ہیں کہ وہ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کرے شام کے اندر، اور وہ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس دروز لوگ ہیں، یہ جس کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا، الہجری کلان ہے، ٹھیک ہے، پھر ایس ڈی ایف کے کردز بھی ہیں، اور بشار الاسد کے جو باقیات ہیں جو ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں لتاکیہ کی پہاڑیوں میں، اور کچھ سویدا میں آ کے چھپ گئے ہیں، اور کچھ اس طرح کے جو بشار کے باپ کا جو ایک گاؤں ہے قرداہا، ان علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں کچھ پرانے باغی، کچھ پرانے فوجی شام کی جو بشار الاسد کی فوج کے حصے مطلب اس کے ساتھ تھے۔ تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایک فلسطینی بہت مشہور تھنکر ہیں، رائٹر ہیں، ان کا نام ہے ایاد البغدادی۔ انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے اس معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسرائیل بنا دے وہ مشرقی وسطیٰ میں، اور انہیں خود سپورٹ کرے، اور آگے سے چھوٹے چھوٹے اسرائیل بننے کے لیے یہ ایس ڈی ایف والے بھی تیار ہیں، حکمت الہجری صاحب بھی تیار ہیں، اور اس لیے اسرائیل انہیں استعمال کرتا ہے تاکہ ایک اسٹرانگ اینٹی بن کے سیریا نہ ابھر سکے، اور بھی کوئی ملک اسرائیل کو ٹف ٹائم نہ دے سکے۔ یا تو اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر لو، جیسے مصر نے کی، یا اردن نے کی، جیسے امارات نے کی، یا پھر بحرین نے کی، یو اے ای نے کی، بحرین نے کی، جی جی، یا پھر آپ سوڈان کے نے ملک، کی، مراکش نے کی، جی سب جی ڈیلیں۔ جی، سوڈان نے بھی کی، جی جی، اور یا پھر آپ کے ملک کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ آپ کے پاس کچھ کھڑے اسرائیل کو دانت دکھانے کے لیے، اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نہ تو طاقت ہو، نہ کوئی اکنامک مائٹ ہو، آپ کی اپنی خانہ جنگی ہو۔ تو اسرائیل اسی لیے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے سیریا کو، اور اس کے لیے اسے جو اعلیٰ کار ملے ہیں، اس میں ایس ڈی ایف بھی شامل ہے، اس میں یہ حکمت الہجری صاحب کے دروز لوگ بھی ہیں۔ لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات واضح کر دوں کہ میں کیٹیگوریکلی سارے دروز لوگوں کو اسرائیل کا حامی نہیں کہہ رہا، صرف الہجری صاحب کا جو گروپ ہے وہ اسرائیل سے سپورٹ لیتا ہے۔ پیٹریوٹک دروز لوگ بھی ہیں، جیسے میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا، لائث البلوچ صاحب ہیں، اور ایک اور گروہ ہیں جو کہ دمشق کے ساتھ ہیں، اور وہ سیریا کی یونٹی کو کے اندر بلیو کرتے ہیں۔ بے شک اگر وہ اشرا کے فین نہ بھی ہوں، لیکن وہ ملک کے فین ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ شام کے ٹکڑے ہوں، جیسے کہ بوسنیا، جیسے کہ یوگوسلاویا کے ٹکڑے ہو گئے، کتنے چھوٹے چھوٹے ملک نکل کے۔ تو وہ ایسے دروز بھی ہیں جو نہیں چاہتے، ایسے کرد بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ شام کے حصے بکھرے ہوں، لیکن اسرائیل ایسے گروہوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ آ، اپنے ہی جیسے اور اسرائیل کھڑے کر لے، اور بعد میں انہیں سپورٹ کرے۔ عثمان بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو ذرا ذرا متنازع قسم کا سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ شام ایک متحد ملک کے طور پر باقی رہے اور ایک طاقتور ملک بن کے ابھرے، اور اسے اس طرح کی حکمت عملی کو کامیاب بنانے کے لیے جو مددگار ملے ہیں وہ حکمت الہجری جیسے اور ایس ڈی ایف جیسے گروہ ہیں۔ ایک بڑا ڈومیننٹ نیریٹو یہ ہے کہ بشار الاسد اور اسد خاندان کے ہوتے ہوئے شام کی جغرافیائی وحدت پارا پارا نہیں تھی۔ اگرچہ شام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بزور طاقت اسرائیل سے لڑ سکتا، لیکن شام اسرائیل کے خلاف بزور طاقت لڑنے والے مزاحمت کے گروہ جس کی سربراہی ایران کے پاس ہے، اور جس میں شام اور بشار ایک کڑی کے طور پر موجود تھے، ایک تکون سی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اسرائیل کو 2006 والی حزب اللہ اسرائیل جنگ سے لے کر یہ ستمبر اکتوبر جب تک بشار کی حکومت ختم نہیں ہوئی تب تک اسرائیل کو ایک مزاحمت کے محور نے ایک طرح سے انگیج رکھا ہوا تھا، اور اس میں طوفان الاقصی جیسی بہت بڑی کارروائی
ہو چکی تھی اور اسرائیل اپنی جو وحشیانہ بمباری ہے اور یہ سب کچھ ہے اس کی وجہ سے ایک قسم سے بیک فٹ پر تھا، اور حزب اللہ کے پاس بھی ایک اسٹریٹجک وہ ایک روٹ ایگزسٹ کرتا تھا کہ مزاحمت کے وہمر میں اگر کوئی تہران سے چلا ہے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، تو رستے میں بغداد اور اس کے بعد دمشق اور پھر بیروت اور پھر جنوبی لبنان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یہ اس مزاحمت کی زنجیر میں سے الجولانی وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی اعانت کی اور جا کر کے دمشق کا تختہ الٹا، اور یہ ایس ڈی ایف اور الہجری جیسے لوگ تو بعد کی پیداوار ہیں، یا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اب یہ موقع ملا ہے کہ وہ اسرائیل کے جسے کہتے ہیں ایجنڈے ہے اس پر امپلیمنٹ کر سکے۔ اصل میں تو مزاحمت کے محور کو توڑنے والی شخصیت ایچ ٹی ایس اور الجولانی کی ہے۔ تو آپ اس نیریٹو کو اور اس مزاحمت کے محور کے جو تصور ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں میں تو I'll be very honest، میں پچھلے 10-15 سالوں سے ایران کی فارن پالیسی ہے اس کا ایک بہت بڑا ناقد رہا ہوں۔ تو میں تو اس چیز پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ بے شک ایران نے ایک ریزسٹنس دکھائی ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن اس ریزسٹنس آ، کی وجہ سے جو شامی لوگوں کا برا حشر ہوا ہے اور ان کا قتل عام ہوا ہے شام میں، بشار نے کیا اس کو، پھر ایران نے سپورٹ کیا، حزب اللہ نے سپورٹ کیا، تو اسے کسی بھی صورت میں آ، آ، مطلب اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ شام میں 6 لاکھ سے زیادہ 600,000 پلس پیپل ہیو بین کلڈ، جس میں ترکی میں پناہ گزین گئے، اردن میں گئے، عراق میں گئے اور یورپ میں گئے، اور بریگزٹ کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ایک مائگریشن کرائسس بھی بنا، اور ابھی پوری دنیا میں جو ایک فار رائٹ پارٹیز ابھر کے آئی ہیں، ایک اینٹی ریفیوجی قسم کا ان کا جو سینٹیمنٹ ہے، اس کی اگر آپ اس کے تانے بانے پیچھے شام سے کہیں نہ کہیں سے جڑتے ہیں، اور جس میں ایران نے جو ایک رول پلے کیا۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ بحرین میں جب ایک شورش سی اٹھتی ہے اور وہاں ایک ریولوشن آتا ہے، کیونکہ وہاں بحرین میں جو حکومت ہے وہ سنی ایک بادشاہت ہے، اور جو ایک عوام ہے زیادہ تر بحرین میں وہ ایک شیعہ ڈومینیٹڈ ملک ہے، اسے ایران نے سپورٹ کیا۔ لیکن جب شام میں شامی لوگ بشار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو شام میں ایران بھی انوالو ہوا، حزب اللہ بھی انوالو ہوا، عراق کے گروپ بھی انوالو ہوئے، پاکستان سے بھی ایران نے ریکروٹمنٹ کی اور بشار کو سپورٹ کرنے کے لیے، جس میں پھر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے یہ بات ڈاکیومنٹ کی ہے کہ بشار نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر بیرل بامز گرائے، کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، سنائپرز نے مارا، اور غزہ سے پہلے اگر کوئی غزہ تھا تو وہ ایک یرموک کیمپ تھا دمشق میں، جہاں فلسطینیوں کو بھی شہید کیا گیا، ان کا بھی قتل عام کیا گیا، جس کی تصویریں ہمارے ناظرین گوگل کریں انہیں مل جائیں گی۔ حلب کا پورا حشر کیا گیا۔ حمص ایک بہت اہم شہر ہے شام کا، جسے برباد کیا گیا۔ ابھی بھی جو بھی شامی لوگ یا باہر سے لوگ شام میں جاتے ہیں انہیں ڈسٹرکشن اور یہ وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ دمشق کے قریب ہی ایسے ایریاز ہیں، درایا ہے اس میں یرموک ہے، اس میں اور اس طرح کے علاقے ہیں جو کہ تہس نہس ہو چکے ہیں، جس نے روس نے بھی بعد میں بمباری کی، بشار کی اپنی فورسز نے وہاں بمباری کی، ایران نے سپورٹ کیا اور قتل عام کیا شامی لوگوں کا، اور اسے اس طرح سے پیش کرنا کہ جولانی صاحب نے کوئی امریکہ سے مدد لے کے بشار کا تختہ الٹا یا اسرائیل سے مدد لے کے تختہ الٹا، یہ بہت ہی ایک ناانصافی والی بات ہے، کیونکہ شام میں 14 سال خانہ جنگی رہی ہے، جس میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جو باغی تھے ایچ ٹی ایس اس میں شامل تھا، اور بھی گروہ شامل تھے، وہ ایک علاقہ ہے شام میں ادلب، ایک چھوٹا سا، وہاں صرف وہاں تک ہو کے رہ گئے تھے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی مزاحمت کو نہیں ترک کیا، انہوں نے انڈیجنس طور پہ ویپنز بھی بنائے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی خود بنائی، ٹھیک ہے، انہیں ترکی نے بھی تھوڑا سپورٹ کیا، اور ایسے بھی گروہ ہیں جس میں ایک گروہ کا نام ہے ایس این اے، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن پہلے تھا سیرین نیشنل آرمی کے نام سے، جسے براہ راست ترکی سے سپورٹ ملتا تھا، لیکن جو ایچ ٹی ایس جو جولانی صاحب کا گروپ تھا، اس نے کبھی بھی باضابطہ طور پہ ترکی کے ساتھ کوئی نہ تو کوئی ڈیل کی، نہ کوئی اس طرح سے
بلکہ ترکی کے گروہوں کے خلاف مزاحمت بھی کی ایچ ٹی ایس نے. لیکن جو ایک قسمت احمد الشرح صاحب کے ساتھ تھی کہ حزب اللہ کو ویک کرتا ہے اسرائیل لبنان میں، ایران ہو جاتا ہے انگیج ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ، روس پھنسا ہوتا ہے یوکرین میں، اور شامی باغیوں کو ایک بہت اچھا موقع مل جاتا ہے ایک دوبارہ سے ایک فرنٹ کھولنے کا. اور انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں یہ فرنٹ کھولا. اور آپ کو جان کے شاید یہ حیرت ہو کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دمشق میں جا کے بشار کا تختہ الٹ دیں. ان کا انیشلی مشن جو تھا بہت سمپل تھا کہ ادلیب کے آس پاس جو ایک گھیراؤ تھا بشار کی افواج کا، اس گھیراؤ کو تھوڑا سا کم کیا جائے، کچھ گاؤں اپنے قبضے میں لے لیے جائیں، اور کچھ آگے لگتا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سا قبضے میں لے لیا جائے. لیکن انہیں آئیڈیا نہیں تھا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بشار کی فوجیں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ آگے جاتے گئے پہلے انہیں حلب ملا، پھر انہیں حمص ملا، پھر انہیں حما بھی مل گیا، اور پھر جو جنوبی شام میں باغی تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ دروز بھی کچھ ایسے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یوں انہوں نے بشار کا 11 دنوں میں یا تقریباً 12 دنوں میں تختہ الٹ دیا، جس میں بہت زیادہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ تھا، جس میں ایکسٹرنل سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ جو شامی باغیوں کے حق میں چلے گئے، لیکن اسے ایک کانسپیریٹوریل قسم کا اینگل دے دیا جائے کہ اس پہ امریکی سازش ہے، یا ہمارے کچھ پاکستانی تجزیہ نگار جو کہ جن کا میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے مشہور چینلز پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، جو کہ جنہوں نے شام پہ پچھلے 10-12 سالوں سے ایک کڑی نظر رکھی ہے، انہیں بہت ہی مضحکہ خیز اس قسم کی باتیں لگتی ہیں کہ جب آپ ایک پیچیدہ مسئلے کو ایک سمپل سی سازش کے طور پہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس میں میرا تو اپنا ذاتی ماننا ہے کہ ایران کا بہت کنٹروورشل رول رہا ہے شام میں، اور ابھی بھی آ، ایران کے اثر و رسوخ میں جو کچھ گروہ ہیں، ایران باضابطہ خود جو اس ٹائم خوش نہیں ہے کہ شام سے ان کی چھٹی ہو گئی، اور حزب اللہ بھی بہت اس ٹائم کمزور ہو چکی ہے. اور اس ٹائم جو ایکسس آف ریزسٹنس جس کی طرف آپ نے ذکر کیا، اس میں جو یمن کے باغی ہیں، حوثی باغی، وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اور حزب اللہ سے بھی زیادہ مضبوط اب اس ٹائم ہو چکے ہیں. لیکن شام میں جو کچھ ہوا وہ شام کی میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ شام کے اپنے لوگوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کیا، جبکہ 10 سال کسی نے ان کی مدد نہیں کی اس طرح سے. اور انہوں نے جب اپنے قسمت کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بشار کا تختہ الٹ دیا، اور اس میں کچھ چیزیں ان کی فیور میں بھی گئی، ایسے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جس کا میں نے ذکر کیا، یوکرین میں رشیا کا انگیج ہو جانا، ایران کا اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو جانا، حزب اللہ کا بہت ہی کمزور ہو جانا، نصر اللہ صاحب کو شہید کر دینا اسرائیل کی طرف سے. تو اس وجہ سے انہیں کافی سپورٹ مل گئی. آ، لیکن یہ کہنا کہ اس کے پیچھے بہت کوئی سازش ہے، بہت ہی ایک انفارچونیٹ چیز ہوگی. ٹھیک، ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سمجھ آتی ہے آپ کی بات کے پیچھے ایک لاجیکل ریزن ہے، جسے آپ ظاہر ہے اپنے لیے وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اسے اپنے لیے ایک درست مشاہدہ سمجھ رہے ہیں. تو عثمان بھائی، آخری سوال یہ کہ آپ جس طرح شام کو دیکھتے ہیں، بہت سارے پاکستانی اس طرح شام کو نہیں دیکھتے. آئے جیسے ابھی آپ نے جس سوال کا جواب دیا کہ یہ سمجھنا کہ جولانی کوئی اسرائیل یا امریکہ کی ایجنٹ ہے، یہ بدقسمتی بھی ہے اور یہ ان کے ساتھ ناانصافی بھی ہے. جی. تو ایک عام پاکستانی، ایک کیا کہتے ہیں، ایک ایسا ہم دنیا کے لوگوں میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو چاہے نہ چاہے مشرق وسطیٰ سے ہماری ایک باقاعدہ دلچسپی بہرحال ہے، اور اس دلچسپی کا مرکز و محور ہے فلسطین. اور فلسطین میں قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ. تو دنیا بھر کے مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہیں. پاکستانی چونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیتے رہیں. آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہتے ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور پر شام کے تنازع کو کس اینگل سے دیکھیں، اور کن چند چیزیں ایسی ہیں، کون سی وہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا وہ ضرور خیال کیا کریں؟ پہلے تو یہ ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ شام میں کوئی شیعہ سنی اس طرح سے فساد تھا نہیں پہلے. ایک ایک بہت ہی ڈائیورس ملک ہے جس میں
علوی لوگ بھی ہیں، جس میں سنی بھی ہیں، جس میں دروز بھی ہیں، جس میں کرد بھی ہیں، اسیرین ہیں، اور بھی کچھ ایسے گروہ ہیں، اسماعیلی ہیں، ایک باقاعدہ ایک علاقہ ہے سلمیہ شام میں، جہاں بہت زیادہ اسماعیلی رہتے ہیں، اور شام بہت ہی اسی طرح ڈائیورس ایک ملک ہے، اور اسے اگر آپ ہمیشہ ایک سیکٹیرین اینگل سے دیکھیں گے کہ ہمیشہ شیعہ سنی، تو یہ بہت زیادتی والی بات ہے، کیونکہ شام کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے، شامی لوگوں کا ایک تشخص ہے، ان کی ایک مزاحمت تھی شام میں جو بشار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جسے ایک ہمارے پڑوسی ملک نے دبانے کی کوشش کی، اور ان کا قتل عام کیا، اور اس میں افسوسناک چیزیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ایک شیعہ سنی قسم کا رنگ آ آ گیا، جسے شام کے جتنے بھی شام کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں، لیکن میرا پاکستانیوں سے، ہمارے عوام سے یہ اپیل ہے کہ آپ اسے اس اینگل سے نہ دیکھیں۔ شام کے اپنے لوگ ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور دیکھیں شام سے باہر بھی بہت لوگ ہیں جو کہ شام کی حکومت کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ ابھی تعلقات ہیں، کیونکہ میں انہیں فالو کرتا ہوں۔ عام پاکستانی انہیں نہیں پتا کہ شام پوری دنیا سے لوگ جو ہیں جو کہ ڈسپلیس ہو گئے تھے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی برطانیہ چلا گیا، کوئی ترکی چلا گیا، کوئی یورپ کے ملکوں میں چلے گئے، پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے شامی، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور بڑے قابل لوگ ہیں۔ احمد الشرح صاحب نے انہیں انگیج کیا کہ بھئی آپ آؤ، اپنے ملک کے لیے کچھ کرو، لیٹس ری بلڈ سیریا ٹوگیدر۔ تو آپ اسے اگر کنسپیریٹوریل قسم کا اینگل دے دیں گے تو ان سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ، ان میں احمد الشرح صاحب کے فین بے شک نہ ہوں، لیکن اپنے ملک سے انہیں محبت ہے شامی لوگوں کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ سے ری بلڈ ہو، ریکنسٹرکشن ہو، یہاں اکانومی کا پہیہ چلے، سینکشنز آپ نے جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جو پابندیاں لگی ہوئی تھی شام پہ وہ اٹھ چکی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ اکنامک ایک سرکل یہاں شروع کیا جائے، لوگوں کو یہاں کھانے کو روٹی ملے، یہاں جابس کی اپرچونٹیز ہوں، یہاں آ، آ، اس قسم کی چیزیں ہوں، ٹیچنگ اسکولز ہوں، کالجز ہوں، ایک نئی جنریشن اٹھ کے سامنے آئی، کیونکہ پچھلے 10-12 سال سے تعلیم کا بہت حرج ہوا ہے شامی بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا، اور اس قسم کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو شام کے جو لوگ ہیں وہ فلسطین سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شام میں اس ٹائم طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ انگیج ہو کے لڑائی کرے اور غزہ جیسا اپنا حشر کروا لے، یا جو لبنان میں بیروت میں اسرائیل نے کیا۔ شام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اکنامک پاور آہستہ آہستہ بننا چاہتا ہے، اب تھوڑی سی ترقی چاہتا ہے، شہروں کی ری بلڈنگ چاہتا ہے، اور جتنے بھی شام سے باہر گئے ہیں پناہ گزین، جس میں ترکی میں ہیں، اردن میں ہیں، لبنان میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ آہستہ آہستہ واپس آنا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، بزنسز بنانا چاہتے ہیں، اور ایک نئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں میں عام شامی کے بارے میں کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا جاتا کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ چھوڑیں، شرح کو چھوڑیں، آپ ایران کو بھی چھوڑیں، آپ ترکی کو بھی چھوڑیں، آپ ایک عام شامی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اپنے ملک کے بارے میں، اور اس کے لیے ہمارے پاکستانی جو امارات میں ہیں یا باہر ہیں، آپ کو ملیں گے سیرینز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ ان سے انگیج کریں، ان سے بات کریں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں، تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اکثر سیرینز آپ کو یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمیں خوشی ہے کہ بشار کا تختہ الٹ چکا ہے، اور ہم اب ایک نیا سیریا جو ہے بیسکلی ایک ایک نئے شام کی ہم باغ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہیں، ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمیں مدد چاہیے، اور ہمارے جو قابل لوگ ہیں، جب شام آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑا وہاں جائیں، ٹورزم کے طور پہ وہاں کچھ ایسی سائٹس بھی ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں جائیں آپ، یا جو بھی آپ ہو سکتا ہے شام کی ہیلپ کے لیے وہ آپ کریں جا کے، لیکن تھوڑا سا نیریٹو اپنا چینج کریں، ایک عام شامی کو بھی اپنے نیریٹو میں شامل کریں، کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم عام پاکستانیوں کو بھی اپنے نیریٹو میں شامل کرتے ہیں، صرف حکومتوں کو نہیں۔ کہ عام پاکستانی کیا چاہتا ہے، ایک پنجابی کیا چاہتا ہے، ایک سندھی کیا چاہتا ہے، ایک پشتون کیا چاہتا ہے، ان سب کو ملا کے ہمارا ایک ملک بنتا ہے۔ تو شام بھی ایک اسی طرح ملک ہے کہ جو حلب کے شام ہے، جو حلب میں رہتے شامی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، جو دیر الزور میں رہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، جو دمشق میں رہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ ان سب نے مل کے ایک نئے شام کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ شام کے اس ٹائم بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اکانومی لوٹی-پوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ پناہ گزین آہستہ-آہستہ واپس آئیں گے، انہوں نے شام کو دوبارہ سے آباد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسرائیل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور لیکن شام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، مجھے میں اس لیے اس کے بارے میں آئی ایم ویری آپٹمسٹک۔ تو میری پاکستانی سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا-سا نیریٹو کو ڈائیورس بنائیں، اس میں شامیوں کو بھی جگہ دیں اور کنسپریسی تھیوریز سے ذرا اجتناب کریں، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اسرائیلی سازش نہیں ہے، عام لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کوئی فیصلے کرنے ہیں، انہیں فیصلے کرنے دیں، آپ کو ان کے فیصلوں سے اگر اختلاف ہے، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بلینکٹ قسم کی اس کے اوپر مہر لگا دیں گے کہ وہ بھی ایجنٹ ہے، فلانا بھی ایجنٹ ہے، تو پھر کون سا ملک ہے آپ مجھے بتا دیں کہ جو پھر ایجنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہوتے ہیں، ہمیں ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے ملکوں سے آپ کو ڈیل کرنا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام فارن ریلیشنز ہے، ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، خاص طور پہ ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ پچھلے 14 سال سے جنگ میں ملوث جنگ میں پھنسا رہا اور اتنے لوگوں نے ڈسٹرکشن دیکھی، ہلاکتیں دیکھی، تو تھوڑا-سا آپ کو یو ہیو ٹو لک اٹ فرام این آؤٹسائڈر سورٹ آف اے پرسپیکٹو، تاکہ شامیوں کو بھی اس میں اسپیس ملے، اور میری پاکستانی سے اپیل ہے کہ شامیوں کو تھوڑی-سی اسپیس دیں آپ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ شام کے لیے پُرامید ہیں، میں شام کے لیے پُرامید ہوں اور میرا خیال ہے کہ عام پاکستانی ایک عام شامی سے محبت کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک بھائیوں والا تعلق ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو ضرور مجھے بھی اور میرے ساتھ کروڑوں پاکستانیوں کو بھی اس طاقتور بیانیے سے ہٹ کے جو ہمیں ہر طرف سے دیکھنے سننے کو مل رہا ہے، عثمان خان جیسے لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے اور موبائل سب کے پاس ہے، گوگل کریں، وہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کو کاؤنٹر چیک کریں اور تھوڑی سی تحقیق کریں، کیونکہ جب ایک سمجھدار آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو وہ آگے اس کا ڈھنڈورا پیٹنے سے پہلے اس کو خود کاؤنٹر چیک کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سارے ریسورسز تو دی ہمیں، میرے خیال سے موسٹلی لوگوں کو، اگر آپ میری بات چیت سن رہے ہیں، میری اور عثمان بھائی کی بات سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوگل کر کے خود بھی کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے، اہم لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کیجیے، بلکہ خود سے تحقیق کرنے کا شوق اپنائیے۔ اور عثمان بھائی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کو اس کے بعد بھی شام پر تکلیف دینی ہے اور اس کے بعد بھی کم از کم 3 قسطیں ہم بنائیں گے۔ ابھی تو میں نے آپ سے یہ شام کے بارے میں جو سمجھا ہے، یہ ضروری تھا موجودہ حالات حاضرہ۔ اس کے بعد آپ جب شام سے اتنی دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہم آپ سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہم جانیں کہ آپ شام میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں، یہ بھی، اور یہ کہ آپ نے شام کو اتنا مشہور کن اور اتنا فیسینیٹنگ تو پایا ہے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں، مگر آپ کا دل شامیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو ہم بھی وہ جذبہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور ہماری بات چیت جو آپ نے سنی ہے، اس پر آپ کا جو بھی تبصرہ ہو، تجزیہ ہو، جو بھی سوال ہو، وہ ہمارے پاس کمنٹ میں ہمیں بھیجیے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے، اور عثمان خان صاحب کے ساتھ ہم شام کے بارے میں مزید 2 نشستیں کم از کم ضرور رکھیں گے۔ عثمان بھائی بہت شکریہ، جیتے رہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔